बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अगर मैं कहूँ विद योर होस्ट डॉक्टर राज अली मसूद। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया पे भारी पड़ गया है तो क्या ये बात गलत होगी? अगर मैं कहूँ कि मोदी सरकार की इंतखाबात से पहले एक और झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, क्या ये गलत बात होगी? अगर मैं कहूँ कि इंडिया इस वक्त किसी किस्म की भी जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो क्या ये बात भी गलत होगी? इन और दीगर सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और एडिटर राजा कफील साहब मौजूद हैं और हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, ख़ास करके जो आज की ताज़ा खबर थी कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है जिसकी वजह से इम्कानात हैं कि मुजफ्फराबाद और दीगर जगहों पे ख़तरात हैं, बल्कि हाई अलर्ट पे कि यहाँ पे एक सैलाब आ सकते हैं। तो सबसे पहले राज साहब, वेलकम टू द शो। मुझे सर बताएं कि जो इंडिया ने जो पानी क्यों और कहाँ से छोड़ा है, ये क्या सिलसिला है? आज सुबह इतला मिली कि जो दरिया झेलम है, यानी जब ये चिकोठी से आज़ाद कश्मीर को हदूद में दाखिल होता है तो इतला वसूल हुई कि वहाँ एकदम जो पानी का बहाव है उसमें इजाफा हुआ। और इसके 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 जो फौरी बाद जो हटियावाला के इंतज़ामिया है, मुजफ्फराबाद की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने फौरी तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को ख़बरदार किया कि दरिया में पानी का बहाव तेज़ी से ऊपर आ रहा है और लोग किसी सूरत दरिया के साथ मतलब जा किनारे ना जाएं। और ये बिल्कुल हम यानी गुज़श्ता यानी 3-4 दिनों से हम तवातर के साथ ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि हिंदुस्तान वो तमाम हथकंडे, ओछे हथकंडे, मनफी हथकंडे इस्तेमाल करेगा। और वो तो पहले उसने कोशिश की कि ये जो पहलगाम का जो वाक़ा है इसकी बुनियाद बनाकर दुनिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी हमायत में ले, और उसका इसमें भी उसको को ख़ातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। फिर उसको पूरी कोशिश की जो हिंदुस्तान के अंदर से जो मतलब जो मोदी है, मोदी को हिंदुस्तान के अंदर से जो मतलब जो सपोर्ट मिले, उसका भी ख़ातर ख्वाह उसको इजाफा नहीं हुआ। फिर उसकी पूरी कोशिश थी कि वो जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ा जाए, उसमें भी वो बुरी तरह के साथ नाकाम हुआ। और उसकी इन तमाम हरबों या हथकंडों के जवाब में जब उसको पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने जब उसको ठोस और दो टोक जो पैगाम दिया, उसके बाद अब हिंदुस्तान दूसरे हथकंडों पे आया। आज उसने जिस तरह के साथ वहाँ दरिया झीलों में पानी छोड़ा, और अभी हालांकि ये मौसम नहीं है डॉक्टर साहब पानी छोड़ने का, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के फ़ायदे की बात है कि हमारे डैम जो मोगला डैम है, हमारा जो तरबिला डैम है, इसमें ये डेड लेवल पे है इस टाइम, यानी बहुत संगीन मतलब जो सूरत आ रहा है। पाकिस्तान को अशद ज़रूरत थी जो पानी की, और आज हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा। लेकिन अभी जब हमारी ये प्रोग्राम हो रहा है तो मेरी मुजफ्फराबाद बात हुई है तो वो दरिया दोबारा यानी अपने उस पर यानी नॉर्मल जो मतलब जो पोजीशन पे आ रहा है। कहीं का छोटा मोटा जो डैम था तो वहाँ से हिंदुस्तान ने खोला उसको। लेकिन ज़रा हमने कल ये डॉक्टर साहब अपने प्रोग्राम में कहा था कि हिंदुस्तान के पास फौरी वसाइल दस्तियाब नहीं हैं कि वो इस पानी को रोक सके। वो तो कल उसने धमकियाँ दी कि हम जो सिंतास जो मायदे के तहत हम पाकिस्तान का जो पानी रोकेंगे, बजाय पानी रोकने को उनको पानी छोड़ना पड़ा। तो जितने देर रोकेंगे उनके पास गुंजाइश नहीं है पानी रोकने की। तो लिहाजा जितनी चाहे वो हरबी इस्तेमाल करे, अपने आवाम को मतलब मुतमईन मुतमईन करने की कोशिश करे, वो सारे का सारा एट दी एंड से सब चीज़ें जो बेनकाब हो रही हैं। अच्छा राज साहब, ये इस वक्त तो फिलहाल ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि इस वक्त बारिशें पाकिस्तान में, आपको पता है पिछले अरसे में काफ़ी कम सिलसिला रहा है, तो पाकिस्तान कश्मीर के खास करके पाकिस्तान के अक्सर डैम सूख गए थे। तो फिलहाल वक्ती तौर पे तो इसका एक मिस स्टेप कल इंडिया की तरफ से हमें फ़ायदा है, लेकिन इसके क्या खदशात हैं अगर फ्यूचर में, अगर जून जुलाई में अगर यही देखें सूरत हाल कि इंडिया पानी छोड़ता है तो क्या सैलाब आने का खदशा है जैसे कि पिछले? देखिए इससे पहले डॉक्टर साहब, इससे पहले हर मौसम में जो सरमा है, और जब ये यानी उसमें से जुलाई अगस्त का महीना होता है तो हिंदुस्तान हर दफ़ा ऐसा करता है, यानी बगैर इतला दिए पाकिस्तान को वो एकदम जो पानी छोड़ता है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के पास जो मोगला डैम है, तरबिला डैम है, बाकी जो डैम है, तो हमारे पास गुंजाइश मौजूद है कि फौरी तौर पर हम मतलब जो पानी को अपने अंदर जो है ना जज़ब कर सकते हैं। लेकिन हमें हर तरह की जो हिंदुस्तान की जारियत है उसके मनफी मनसूबों के लिए, मनफी हथकंडों के लिए पाकिस्तान को हर सिमत में तैयार रहना होगा। और यानी जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने दो टोक पैगाम दिया है कि वो जो यानी जो मतलब जो पाकिस्तान का जो पानी पे हक़ है, इसको किसी सूरत पाकिस्तान इस हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। इस दो टोक वक़फ़ के बाद जो आलमी बरदरी है इसकी यानी ये भी मुतरक हुई है, और अब दुनिया की कोशिश है कि कशीदगी फौरी तौर पर कम किया जाए। अच्छा राज साहब, मैं इसके अंदर एक चीज़ बड़ी नोटिस की है कि जैसे बाकी मुल्कों की तरफ से, जैसे इसराइल की तरफ से, बाकी मुल्कों की तरफ से जब दीगर मुस्लिम ममालिक के ऊपर धमकियां दी जाती थी और कोई स्टेप्स लिए जाते थे तो उनको लगता था कि ये मुल्क ना कमज़ोर है। लेकिन पाकिस्तान का जो दो टोक जवाब रहा है, जिस तरह पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाया है, उधर से कहीं ना कहीं आलमी मौक़िफ़ बदल नहीं गया, आप थोड़ा सा पीस की तरफ आ रहे हैं, बल्कि इंडिया भी थोड़ा सा बैक ट्रैक नहीं हो गया
کہ پاکستان ایک مطلب نیوکلیئر طاقت ہے، پاکستان سے ویسے نہیں کر سکتے آپ جیسے باقی ملکوں دیکھو ڈاکٹر صاحب، جو ہندوستان اور پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، حالانکہ جو پاکستان بالکل متوجہ ہندوستان کے ایک متوجہ صوبے سے بھی کم ہے، اس کے باوجود جو یعنی پاکستان کے پاس جو فوجی طاقت ہے، پاکستان کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے، یہی وہ ہتھیار ہے ہندوستان کو 100 بار نہیں 1000 بار وہ سوچتا ہے. اور ہندوستان کو پتہ ہے، مودی کو پتہ ہے کہ اگر اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا یا اس نے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یعنی کوئی بھی مہم جوئی کی تو اس کو فوری اس سے زیادہ خوفناک جواب ملے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہندوستان 100 بار سوچ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر حملہ کریں نہ کریں، اگر کریں تو اس کا جو واپس جواب آئے گا وہ کیا ہوگا. کون سی تو بات؟ یہ وہ سارے حالات ہیں کہ جو مودی کو، ہندوستان کی سیاسی قیادت کو، ہندوستان کے اداروں کو 100 بار سوچ رہے ہیں. یعنی گزشتہ یعنی 3-4 دنوں سے ہندوستان کے جو ریٹائرڈ جو یعنی جنرل ہیں، جو ریٹائرڈ جو بیوروکریٹ ہیں یا جو ان کے جو سفارتکار ہیں، وہ سارے کے سارے اس بات پر آگاہ ہیں، اس بات سے مطلب جو واقف ہیں. یہ ہندوستان کی حکومت کو، مودی کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت جنگ آپ کے مفاد میں نہیں ہے اور پاکستان کمزور نہیں ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے. اگر آپ نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کے پاس ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی چارہ نہیں ہوگا تو وہ اپنا آخری ہتھیار استعمال کرے. تو لہٰذا سب کو خطرہ ہے، سب دنیا کو خطرہ ہے، ہندوستان والوں کو خطرہ ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو نقصان ہندوستان کا زیادہ ہوگا. اچھا راجہ صاحب، میں اب اگلا سوال آتا ہے، تھوڑا سا چیزوں کو بدلتے ہیں. جو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے جو ہندوستان کی تحقیقات میں مدد کرنے کی جو پیشکش کی گئی اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کاکول مطلب وہاں جو پاسنگ آؤٹ جو پریڈ سے وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا اور وہاں وزیر اعظم پاکستان نے پیشکش کیا ہندوستان کو جو پہلگام کا جو واقعہ ہوا، حادثہ ہوا جس میں یہ بے گناہ لوگ جو مرے گئے، تو پاکستان نے پیشکش کیا ہندوستان کو کہ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے تو وہ آزادانہ تحقیقات، یعنی ایسے نہیں کہ ہندوستان کے ساتھ جا کر پاکستان مطلب وہاں اس کو جو ہے نا یعنی تعاون کی پیشکش کرے. تو وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی آزادانہ جو تحقیقات ہے کسی عالمی ادارے کے زیر اہتمام اگر ہندوستان اس واقعے کی تحقیقات کرانا چاہتا ہے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے. تو بڑی پیشکش ہے یعنی حکومت پاکستان کی، وزیر اعظم پاکستان کی، کہ اگر کوئی عالمی ادارہ بیچ میں آئے، اقوام متحدہ آ جائے یا کوئی اور جو مطلب اگر کوئی عالمی تحقیقاتی ایجنسی سامنے آتی ہے تو پاکستان بالکل تعاون کرے گا اور جو ہندوستان جو یعنی اطلاعات دے گا یا جو اس کے پاس جو کوئی انفارمیشن ہے تو اس کے ساتھ پاکستان اس کے ساتھ تعاون کرے گا. بس بیسیکلی انہیں انڈیا کو ایکسپوز کرنے کے، انڈیا کا جھوٹ ایکسپوز کرنے کے لیے انہیں سیدھا سیدھا پیشکش کر دیا. اب اس کے بعد اگر ہندوستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ سب بھارت کی من گھڑت چیزیں ہیں. اچھا ایسا مجھے بتائیں کہ سعودی عرب اور ایران نے اس جنگ کو نہ بڑھنے تک، نہ اس کو شروع ہونے تک دونوں طرف سے دو ٹوک رابطے شروع کر دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ آج بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل اور جو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یعنی پاکستان کے وزیر خارجہ اور ہندوستان کے وزیر خارجہ سے یعنی ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے. اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ پاکستان کے ساتھ ملاقات کے بعد ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بھی فون کیا اور دونوں ممالک سے یہ اپیل کی ہے ان کے آپ یعنی جو کشیدگی ہو رہی ہے، جو پہلگام واقعے کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اور یعنی سعودی عرب نے ایک تو تعاون کی پیشکش کی ہے اور ثالثی کی پیشکش کی ہے. اور سعودی عرب نے کہا ہے کہ دونوں جو ملک ہیں اور کیونکہ ہندوستان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور مطلب جو پاکستان کے ساتھ ہی ہیں، اسی طرح کے ساتھ جو ایران ہے، ایران کے بھی یعنی سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ ساری انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اور جو ایران کا جو تیل ہے، جو سب سے بڑا خریدار جو ایران کے تیل کا وہ انڈیا ہے. تو اس لیے یعنی جو ایران نے اپنے تمام گڈ آفیسز کا استعمال کیا ہے. انڈیا کے وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے اور وہی اپیل کی ہے کہ جو مطلب جو کشیدگی ہے یعنی کسی صورت نہ تو انڈیا کے مفاد میں نہ تو پاکستان کے مفاد میں ہے. اور ایران نے بھی ثالثی کی پیشکش کی ہے کہ جو پہلگام حادثہ ہوا اس کی تحقیقات میں اور بقیہ جو یعنی مطلب مسائل ہیں اس کے حل کے ایران اور سعودی عرب نے مطلب ثالثی کی پیشکش کی ہے. یہ بہت خوشان بات ہے کہ یعنی دونوں جو اسلامی ممالک ہیں آئے ہیں، کھل کر سامنے آئے ہیں. اس سے یقینی طور پر جو ہندوستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یعنی اب یعنی یہ بات ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ موجودہ جو کشیدگی ہے اس کا فوری خاتمہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے اور اس لیے بہتر ہے کہ ہندوستان اپنے رویے پہ اس پہ جو نظر ثانی کرے. اچھا اب امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس سے بھی پیغام یہی آیا تھا کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے،
اس کے اندر وائٹ ہاؤس کا اور امریکہ کا کوئی سٹانس نہیں ہے، جبکہ ٹرمپ نے ٹویٹ کی تھی کہ وہ حمایت کرتے ہیں یعنی ڈاکٹر صاحب ٹرمپ نے تو کہا کہ 1500 سال پرانا کوئی کیس ہے، جی 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 اور یعنی ہندوستان اور پاکستان کو بنے ہوئے 78 برس ہوئے ہیں، 78 برس میں اور مسئلہ کشمیر کے پیدا ہوئے 78 برس ہیں. تو امریکہ کے صدر یعنی سپر طاقت کا جو صدر ہے اس کو مسئلہ کشمیر سے لا علم نکلا. یعنی ٹرمپ صاحب لا علم ہے، یا تو انہوں نے یعنی دانستہ طور پر اس کو متوجہ مذاق کیا ہے، یعنی کہ اس سے یعنی وہ اس میں وہ ہیں آپ کو پتہ ہے یعنی ٹرمپ کی عادت ہے وہ چھلی چھوڑتا ہے نا. لیکن اور وہی بات ہے کہ دیکھو اس نے کہا ہندوستان اور یہ جو یعنی کشمیر کا یعنی تنازع ہے کو 1500 سال کا ہے، تو لہذا یہ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جو ملک ہیں خود اس کو حل کر لیں گے. اور ساتھ اس نے کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، کہا کہ میں بیچ میں آتا ہوں ورا صاحب، یعنی اس سے کہ اس کو عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا. راجہ صاحب یہ نہیں سمجھتے انڈیا کی ناکامی ہے کہ عالمی سطح پر کسی ملک نے بھی پاکستان کا نام لے کے مذمت نہیں کی، ان نے بلکہ انڈیا کے ساتھ یکجہتی کی ہے جو بھی جانے گئی ہیں، لیکن ان نے کہیں بھی پاکستان کا ذکر نہیں کیا. تو کیا یہ انڈیا کی آئسولیشن نہیں ہے انٹرنیشنل اسٹیج پہ؟ ابھی ہندوستان نے بھی ڈائریکٹ جو ہے پاکستان کو نہیں کہا. ہندوستان نے یہ نہیں کہا کہ اس سارے واقعے میں ہندوستان کے نہ تو وزیر خارجہ نے، نہ سیکرٹری خارجہ نے، نہ یعنی جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں ہندوستان کے، انہوں نے ابھی ڈائریکٹلی الزام پاکستان کے اوپر نہیں لگایا، اور نہ ہی کسی تنظیم کے اوپر. یہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے نا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور ہندوستان کی میڈیا یہ سارے یعنی جتنی بھی جو خبریں ہیں مطلب جو خبریں ساری ہیں نا اس کو مطلب جو من گھڑت کر کے سارا اس کو اپنے طور پر اس کو ہندوستان کا میڈیا پیش کر رہا ہے. اور ابھی تک اسی لیے کہ ابھی تک جو اس یعنی جو کشیدگی ہے اس نچ پہ نہیں پہنچی ہے کہ کہیں حالات جو ہے نا جنگ کی طرف. یہ میرے خیال سے ہندوستان کی جو بی جے پی کی گورنمنٹ کی جو فنڈڈ لوگ ہی ہیں جو کل پاکستان ہائی کمیشن انگلینڈ کے باہر جنہیں مظاہرہ کیا، لیکن ادھر بھی ان کو موگی کھانی پڑی، کافی ریسزم کے معاملات میں اریسٹ ہوئے ہیں. اچھا سر میں اگلی جاتا ہوں کہ جو یہ پروپیگنڈا تھا پہلگام کا، یہ تو بیسیکلی ایک فالس فلیگ، ایک اسموک اسکرین تھی. اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو اپنا ان نے کرفیو تھا اس کو دوبارہ اسٹرانگ کرنا تھا ان نے، بلکہ کشمیر کے اوپر کافی اپلیکیشنز تھی، تبھی کشمیری کل نکل کے کافی اس کے بارے میں مظاہرہ کر رہے تھے کہ یہ ہم نے نہیں کیا، ہم میں سے کوئی نہیں. لیکن پورے ہندوستان میں اس وقت کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، طلباء کو، لوگوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سر اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ افسوسناک بات ہے کہ جب بھی یعنی ہندوستان کے اوپر یا مودی کے اوپر جو بی جے پی کی حکومت ہے، بی جے پی کی جو حکومت کے اوپر جب کوئی اندرونی دباؤ پڑتا ہے تو وہ کوئی ایسا حربہ، کوئی ایسی سازش مطلب جو اس کو جو بناتے ہیں کہ تاکہ وہ ہندوستان کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹے. اور ابھی جو اس وقت جو ہندوستان کے جو حالات ہیں وہاں جو وقف اراضی تنازع ہے، یعنی جو مسلمانوں کے پاس جو اراضی ہیں اس کو ہندوستان کی جو موجودہ حکومت بی جے پی کی حکومت ہے، مودی ہے، تو یہ مسلمانوں سے وہ اراضی جو ان کی درگاہ ہیں، جو مساجد ہیں، جو مدارس ہیں، اب ان سے وہ اراضی لینا چاہ رہے ہیں جو گزشتہ کئی 100 سالوں سے مطلب مسلمانوں کے پاس ہے. اب اس کے اس بل کی وجہ سے ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کا سخت رد عمل ہے، ان کے ساتھ سکھوں نے ہزار یکجہتی کیا، وہاں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کیا، ہندوستان کی بڑی اپوزیشن جماعتوں کانگریس نے کیا. تو یہ جو بل ہے وقف اراضی جو بل ہے، یہ مودی کے اور بی جے پی کے ان کے جو گلے پڑا ہوا تھا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ساری جو سازش کی ہے. اور یہ عین اس موقع پر جب امریکہ کے نائب صدر جو ہندوستان کے دورے پر تھے، اور ایک بالکل فرضی جو اس کی ایک کہانی بنا کر تو پاکستان کو پریشر میں لانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں بھی ہندوستان بری طرح کے ساتھ ناکام ہوا ہے. اچھا سر میرا ایک سوال ہے کشمیری ہونے کے ناطے سے، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ چیز اپنے سے سوچتا تھا کہ جب بھی ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں کشیدگی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو ہمیشہ جو جنگ کا اڈا ہوتا ہے وہ کشمیر کی ہوتا ہے. میں ہمیشہ سے سوچتا ہوں کہ کشمیری ہونے کے ناطے کہ یہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو بارڈرز ہر طرف سے لگتے ہیں، لیکن ہمیشہ کشمیر کو ہی استعمال کر کے ہمیشہ فائرنگ وہاں پہ کی ہوتی ہے. کبھی انڈیا نے امرتسر سے یا کہیں اور سے کیوں نہیں کی؟ اچھا ڈاکٹر صاحب جو بنیادی جو تنازع ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جتنے بھی تنازعات ہیں، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، اور جو ان کے تعلقات میں خرابی ہے، جو ان کے تجارت میں رکاوٹ آتی ہے بار بار، اس کی بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے. اور مسئلہ کشمیر جو تقسیم بر صغیر ہوا اس کے ایجنڈے کا حصہ تھا. اور بدقسمتی سے جو ہندوستان میں جو انڈین انڈیا تھا، ایک تھا برٹش انڈیا، جو انڈین جو اسٹیٹس تھی، یعنی 565 سے زائد جو اسٹیٹس تھی، ساری ریاستوں کے معاملات حل ہو گئے سوائے کشمیر کی. اب جب کشمیر کا مسئلہ پھنس گیا، اور اس کے بعد سے ہمارے پاس جو 50 کی دہائی میں ہمارے پاس موقع تھا، 60 میں، 70 میں، 80 میں، 90 میں، یعنی پاکستان کے پاس ان 77 سالوں میں، 78 سالوں میں
بے شمار ایسے مواقع آئے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کی پوزیشن میں تھا، لیکن ہمارے جو پاکستان کی جو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے مذہب پسندی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو بھی فوکس نہیں کیا۔ اب جب پاکستان نے کسی بھی حکومتیں خواہ فوجی حکومتیں ہوں یا سول حکومتیں ہوں، جب انہوں نے مسئلہ کشمیر کو ترجیح نہیں رکھا تو یہ پھر مسئلہ طوالت اختیار جو کرتا گیا۔ اس پورے ادوار میں ڈاکٹر صاحب یعنی 1947 سے لے کر تو آج یعنی 2025 ہے، اس پورے عرصے میں، اس 78 سالوں میں صرف پرویز مشرف صاحب کے 3-4 سالوں کے دوران یعنی 2003 سے لے کر 2008 تک، ان 5 سالوں میں صرف پرویز مشرف نے کوشش کی، دل سے کوشش کی کہ کسی طرح کے ساتھ یہ مسئلہ کشمیر حل ہو۔ اور اس طرف جو ہندوستان کی طرف سے واجپئی تھا، واجپئی بھی چاہ رہا تھا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو، اور پرویز مشرف نے یعنی پہلے نواز شریف اور واجپئی نے کوشش کی۔ واجپئی چل کے لاہور آ گیا اور اعلان لاہور ہوا۔ اس اعلان لاہور میں امید پیدا ہو گئی تھی کہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا، لیکن بدقسمی سے اس اعلان لاہور کے چند ماہ کے بعد یعنی ہمارے پاس کارگل کا واقعہ آ گیا۔ اب جب کارگل جنگ ہو گئی تو وہ جو کارگل جنگ کے بعد نواز شریف کو حکومت سے الگ ہونا پڑا، اور جو بیچ میں واجپئی اور نواز شریف کے درمیان سفارتکاری تھی مسئلہ کشمیر کے حل میں، جو تھوڑی بہت جو پیش رفت ہو رہی تھی، وہ ساری کی ساری ریورس ہو گئی۔ اب جب 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان میں آیا تو ایک بار دوبارہ پھر مسئلہ کشمیر کے حل کا موقع پیدا ہوا، اور اس وقت واجپئی اور پرویز مشرف نے کوشش کی۔ پرویز مشرف یہاں سے آگرہ چلے گئے، وہاں جا کے مذاکرات ہوئے۔ اس کے بعد سفارتکاروں کے درمیان جو 8 نکاتی سی بی ایمز ہوئے، ان تمام جو اعتماد سازی کے اقدامات ہو رہے تھے وہ آؤٹ آف باکس تھے کہ کسی طرح کے ساتھ یہ جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو تنازعات کی بنیادی جڑ جو مسئلہ کشمیر ہے، اس کو حل کا راستہ نکالا جائے۔ تو پرویز مشرف نے کوشش کی، اور آپ یہ کریڈٹ دیں ڈاکٹر صاحب پرویز مشرف کو کہ پرویز اس وقت یعنی 65 سالوں میں پہلی بار یہ ہوا کہ کشمیریوں کی جو کنٹرول لائن ہے یہ کھلی، اور اس کنٹرول لائن سے ٹریڈ شروع ہوا۔ اس کنٹرول لائن سے یعنی کشمیریوں کو آنا جانا ہوا، اور بغیر پاسپورٹ کے اور بغیر ویزے کو ہوا۔ یہ کشمیر کی تاریخ کا بہت بڑا ایک اقدام تھا کہ جو مسئلہ کشمیر کے حل ہونا تھا، یعنی یہ سٹیپ تھا، اور یہ سٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے مسئلہ کشمیر حل ہوتا۔ لیکن بیچ میں کیا ہوا بھائی، وہ جو یعنی ملاتی سازشیں ہوئی، اور جو اس میں تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے اس میں یعنی پرویز مشرف کے خلاف سازش ہوئی، اور وہاں یعنی اس جو ڈی ٹریک ہو گیا، یعنی مسئلہ کشمیر حل نہ ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ جو ہی پرویز مشرف اقتدار سے الگ ہوا یا اس کو بے اختیار کیا گیا، 2008 میں جو پاکستان میں الیکشن ہوئے، آصف زرداری صاحب کی قیادت میں پولیس پارٹی کی حکومت بنی، تو سانے بمبئی ہو گیا۔ اب 2008 کا سانے بمبئی کے بعد اس سے لے کر آج تک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات نہیں شروع۔ بیچ میں آپ کو یاد ہوگا وہ جب یعنی 2013 میں جب نواز شریف اسلام آباد میں آ گئے، تو پھر مودی لاہور آ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب مودی لاہور آ گیا تو مسئلہ کشمیر حل کا پھر امید ہو گئی کہ مودی جیسا انتہا پسند اگر لاہور آ گیا تو مسئلہ کشمیر شاید حل ہو۔ لیکن چند ہفتوں کے بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا۔ اب جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا تو نواز شریف اور مودی اپنی خواہش کے باوجود 1 انچ نہیں بڑھے آگے۔ اب جب یہ حالات ہوں، اور جب عمران خان بیچ میں آ گیا، عمران خان صاحب نے کوشش کی، بیچ میں کیا، تو عمران خان صاحب کے دور میں کیا پلوامہ ہو گیا۔ تو یہ جو حالات، واقعات، حادثات ہیں، تو یہ جو کشمیر کا تنازع ہے، یہ اپنے اندر ایک حادثات کی تاریخ رکھ رہا ہے، خواہ وہ ہندوستان کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے۔ یعنی بیچ میں قوتیں ایسی موجود تھی دونوں اطراف کہ جن کی انتہا پسندی کی وجہ سے، جن کی سوچ کی وجہ سے، جو قوتیں چاہ رہی تھیں کہ مسئلہ کشمیر زندہ ہوگا تو ان کی سیاست چلے گی، مسئلہ کشمیر زندہ ہوگا تو ان کے جو ان کے کاروبار چلیں گے، معاملہ چلیں گے۔ تو اس سوچ نے، اس گروپ نے مسئلہ کشمیر کے حل میں رکاوٹ ڈالی۔ پھر کیا ہوا، جب یہ ساری کوششیں ناکام ہوئی تو پھر 5 اگست 2019 کا واقعہ ہو گیا۔ اب اگر ہمارے پاس جو تاریخی مواقع تھے پاکستان کے پاس، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ہمارے اداروں کے پاس، ہماری سیاسی قیادت کے پاس، تو جب ہم نے وہ سارے مواقع ضائع کر دیے
تو پھر ہندوستان نے مودی جیسے انتہا پسند نے یہ 5 اگست 2019 کا اقدام اٹھا کر مسئلہ کشمیر کو ختم کر دیا. مسئلہ کشمیر وہ جو مطلب جو اس کی جو کشمیر کی جو مطلب جو متنازع حیثیت سے ہندوستان کے آئین میں اس کو جو ختم کر دی, کشمیر کو تقسیم کر دیا, لداخ کو الگ کر دیا اور جموں کو اور سری نگر کو الگ کر دیا. اور اس کے بعد آج جو ہوا پہلگام کا واقعہ ہوا, اس پہلگام کے واقعے کے بعد میری رائے ہے کہ پاکستان کے پاس دوبارہ موقع ہے. یعنی جو 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے یک طرفہ فیصلہ کیا, اس کے بعد پاکستان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. اس کے بعد آج جب ہندوستان نے اس کا جو 37 معاہدے میں جو معاہدے سے ہندوستان دستبردار ہوا, تو پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ پاکستان فوری طور پہ شملہ معاہدے سے دستبردار ہو, یا جو 40 جو معاہدے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. تو پاکستان جب ان سارے معاہدوں سے دستبردار ہوگا تو نئے لوگ آئیں گے, عالمی برادری بیچ میں آئیں گے, سعودی عرب آئے گا, ایران آئے گا, اور یعنی بے شمار لوگ آئیں گے. تو پھر ریوزٹ ہوں گے سارے معاملات, پھر سارے تنازع, پھر اس مسئلہ کشمیر کا حل کا راستہ نکلے گا. تو پاکستان کو چاہیے کہ اس موجودہ حالات میں مذہب پسندی کے بجائے یا ڈرنے کے بجائے کسی خوف کے بجائے کہ پاکستان جرأت مندانہ فیصلہ کرے. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے, پاکستان کی جو یعنی سیاسی قیادت ہے, ان کو ماضی کی اس 20 سال 25 سال کی جو غلطیوں کا ازالے کا وقت ہے کہ پاکستان کے پاس بہترین موقع ہے کہ پاکستان, کیونکہ پہلے ہندوستان نے کی ہے, پہلے پاکستان تو نہیں کی ہے, ہندوستان نے معاہدوں سے دستبرداری کی ہے. تو پاکستان معاہدوں سے دستبردار ہو, بس یعنی دستبردار ہونے کے بعد اپنا کیس جا کر عالمی فورم میں پیش کرے تاکہ مسئلہ کشمیر کے حل کا راستہ نکلے. اگر ہم نے اس موقع کو بھی ضائع کیا تو پھر ڈاکٹر صاحب پھر کیا ہوگا, پھر ہمیں مزید پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے کشمیریوں کو دوبارہ معاملہ اٹھانے کے لیے. تو بیسکلی آپ کے مطابق جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں نا آن ٹریک تھی, چیزیں چل رہی تھی, معاہدے اچھے تھے, پاکستان نے کوشش کی, ہندوستان کی طرف سے کوشش کی, تنازعات ہوئے, لیکن مودی کے دوران آپ کو لگتا ہے جو ایک اتنا انتہا پسند شخص ہو جو مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا اور اپنے لوگوں کو اس کے سارے سپورٹ ہندوستوا پہ چل رہے ہوں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو پچھلی بھی کوششیں ہوئی ہیں وہ مودی کے تھرو وہ ایک پراکسی نہیں تھی کہ وہ اپنی ایجنڈا دکھانا چاہتا تھا؟ دیکھیں مودی اپنے نظریہ لے کر تو اس کے یہ تیسرا اس کا ادوار یعنی اس کا تیسرا دور ہے حکومت کا, اور وہ مسلمانوں کے مخالف میں وہ انتہا پسند ہندوؤں کا نظریہ لے کر وہ آیا, اور ہندوستان کے عوام نے غالب اکثریت نے مودی کو سپورٹ کیا. اب ایسے بندے سے کوئی اگر فیصلہ کرے, آج جو مودی فیصلہ کرے گا تو مودی کو انتہا پسند ہندوؤں کی طرف سے کسی رد عمل کا خطرہ نہیں ہے, کہ اگر جو فیصلہ مودی کرے گا تو اس کو جو جہاں سے رکاوٹ ڈالنے والے آر ایس ایس ہے, بے شمار لوگ ہیں, وہ لوگ ہیں, تو وہ پھر رکاوٹ نہیں لگ رہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جب یہ لوگ یعنی کہ ہندوستان میں, تو اس وقت واجپئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ میری موجودگی میں مسئلہ کشمیر کو تنازعات حل کرائے. تو ہمارے بعد جو لاٹ آئے گی سیاسی, وہ آپ کو فیور نہیں کر سکے گی اور یہ حل بھی نہیں کرائیں گے. آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ کہاں واجپئی کا دور اور کہاں نریندر مودی کا دور. اگر ہم اس وقت پاکستان کی قیادت یا ہمارے ادارے سب لوگ مل گئے, اگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے, آج ہمیں جو مسائل پاکستان کو درپیش ہے, جو 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا, یہ سارے کے سارے واقعات نہ ہوتے. ابھی بھی کیا حال کہ جو مودی کی سوچ ہے, جو انتہا پسندی کی سوچ ہے, اس میں ہمیشہ شر میں سے خیر کا پہلو ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی آپ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے, اس غلطی سے وہاں کوئی ایک مطلب کوئی شاخ نکلتی ہے, کوئی ایک یعنی امید کی جو کرن نکلتی ہے. تو یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا, یا اس کے جواب میں جو ہندوستان نے یک طرفہ اقدامات اٹھائے ہیں, پاکستان کے پاس دوبارہ ایک تاریخی موقع آ گیا ہے کہ پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے, ہندوستان کے ساتھ معاہدوں سے دستبردار ہو, تاکہ سارے معاہدے اثر نہ ہو, اور جب تمام معاہدے ریوزٹ ہوں گے تو یقینی طور پر مسئلہ کشمیر ڈسکس ہوگا. چلیں, یہ ایک ہسٹری کا ایک لیسن بھی تھا, اور خاص کر کے جو پچھلا ہوا, جو پچھلی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع بھی. راج صاحب, آخری ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, پہلگام میں جو انسانی جانیں گئی ہیں وہ عام لوگ تھے, بے شک بچہ کسی کا ہو, بے شک شوہر کسی کا ہو, بیوی کسی کی ہو, دکھ ہوتا ہے. تو اگر میں ایک انڈین نیشنل لوڈ, میری اگر کوئی عزیز مرا ہے اس کے اندر, تو میں یہ سوچوں گا کہ جو حکومت بتا رہی ہے وہ ٹھیک ہے, یا میرا زیادہ درد اس طرف ہوگا کہ کس نے میرے اس عزیز کی جان لی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب انڈیا کی عوام کو, خاص کر کے جو متاثرین ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ میرے اس عزیز کی جان
کیا جس طرح یہ مجھے پروکلیم کر رہے ہیں اسی طرح گئی، یا پھر میں اگر عقل کے ناخن کھاؤں اور میں تھوڑا سا ہوش و حواس سے سوچوں کہ جس جگہ پہ میں تھا ہائیلی سیکیورٹی ایریا، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں آیا، وہاں پہ کوئی مدد نہیں کی گئی، اور وہاں پہ کیسے میرا ایک عزیز گیا، تو اگر آپ ہوتے تو کیا سوچتے؟ آپ اپنے ملک کے جھوٹے پروپیگنڈا پہ جاتے یا پھر آپ ایکچولی قصوروار کو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے کیا ہوا جو پہلگام میں ہوا اور جس طرح کے ساتھ وہاں لوگوں کی شناخت کر کے، جیسے آپ کو یاد ہو یعنی بلوچستان میں کتنے درجنوں ایسے واقعات ہوئے کہ وہاں بلوچستان میں واقعات میں شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، تو اگر آپ پنجابی ہیں تو آپ کو لائن میں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور سامنے آپ کو، اور جو کچھ پہلگام میں ہوا اور اتنا دردناک اور افسوسناک ہوا کہ یہ انسانی تاریخ کا یعنی انسانی تاریخ کا وہاں چھوڑے وہ کون لوگ تھے، وہ سارے کے سارے انسان تھے نا، سارے کے سارے انسان تھے کہ ایک انسانی تاریخ کا ایک اندوناک ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ اس کے بچوں کے سامنے اس کی فیملی کے سامنے ایک شخص کو الگ کر کے سامنے اس کو جو گولی ماری جا رہی ہے، تو یہ جو واقعہ ہوا اس کی کوئی وضاحت ہے، یعنی اس کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی کشمیری یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی جو کشمیری ہے یعنی کوئی انسان نہیں کر سکتا، یعنی یہ کسی سازش کا جس نے بھی کیا ہے وہ سازش کا شکار ہوا ہے، وہ سازش کا شکار ہو کر کے ورنہ کم از کم کوئی انسان جو ہے نا، میرا سوال ہے کہ اگر میرے کسی عزیز کے ساتھ یہ بات ہوئی ہو تو کیا مجھے یہ نہیں ہوگا کہ میں اس جھوٹے پروپیگنڈا کو فالو کروں، یا پھر جس نے اگر میرے اپنے ہی لوگوں نے کرایا تو مجھے وہ جانا زیادہ ضروری ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوتا ہے وہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کے پاس یعنی سول سوسائٹی کے پاس ان کے یعنی جو متاثرہ خاندان کے یہ پیغام آتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو انتہا پسند ہیں جو مجاہدین ہیں، پھر ان کے خلاف نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یار ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں کیا، جو مجاہد ایسا ہو سکتا ہے کیا، جو عسکریت پسند ایسا ہو سکتے ہیں، یعنی وہ پھر جو سوسائٹی کے اندر عوام کے اندر جو کوئی ایک چھوٹا سا پہلو آپ دیکھیں، کل میں اس کی یعنی تقریر سن رہا تھا، میرواز عمر فاروق صاحب کا خطاب تھا یعنی جمعہ کے خطبہ سے، یعنی کل میرواز عمر فاروق نے خطاب کیا تو وہ جامعہ مسجد سری نگر میں خطاب تھا، تو وہ یعنی ان مسجد میں جتنے بھی نماز جمعہ کے شرکا تھے سب لوگوں کی آنکھیں جو اشک بار تھی، یعنی سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کوئی کشمیری اپنے ساتھ کیسے ذاتی کر سکتا ہے کہ جو ہمارے ہندوستان سے پورے ہندوستان کے بھر سے کوئی اگر مہمان ہو تو کوئی اپنے مہمان کے ساتھ یہ کام تو نہیں کر سکتا نا، کوئی اپنے مہمان کے ساتھ خواہ وہ دشمنی کیوں نہیں، اگر وہ آپ کے گھر آئے ہوئے ہے آپ کا مہمان ہے تو آپ کے مہمان کے ساتھ کوئی یعنی کیسے کر سکتا ہے، تو یہ بات ہوئی کہ اس سے جو کچھ ہوا جو پہلگام میں ہوا یہی بنیاد ہوئی کہ دنیا کے کسی کونے سے اس کی حمایت میں نہیں ہوا، تو سب نے مذمت کی ہے، پاکستان نے کی ہے، کشمیریوں نے کی ہے، تمام سول سوسائٹی کی، دنیا کے ہر کونے سے اس واقعے کی مذمت ہوئی ہے، تو لیکن کیا ہوا جس نے بھی سازش گھڑی ہے نا تو اس کو اس کا سزا ضرور ملے گی۔ چلیں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اتنا کچھ آگاہ کیا چیزوں سے۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ بھارت عقل کے ناخن کھائے گا اور کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے کل ان کی اپنی عوام کو اور پاکستان کی اور کشمیر کی عوام کو نقصان ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔